Alright, G, next one says Pakistan's new role in SARC, an opportunity for of a lifetime. Assalamualaikum Junaid bhai, you are an intelligent Pakistani, hence I want to share something with you. I'm not intelligent. I am only dumb people, smart person. That's it. I know nothing about anything. I feel like I'm bluffing. मैं बहुत बार ये disclaimer दे चुका हूँ. मुझे कुछ नहीं पता क्या गाड़ी जा रही है. Lamborghini Urus. क्या views है यार? मतलब like randomly super cars जा रही है. It's not a supercar, is it? नहीं. Bugatti is a supercar. So yeah, man, I know nothing about anything. I'm just blabbing. मैं सिर्फ उम्र में आपसे बड़ा हूँ. Most likely from most of you. And that's it. अल्ली वल्ली यार मुझे क्या पता लाइफ का. As a CSS student, I have studied that changes are sweeping through South Asia and Pakistan must seize this moment. With a friendlier government in Bangladesh, India's own once unchallenged monopoly is crumbling. China remains our evergreen ally and Sri Lanka is ready to embrace us. Yet, why do we still hesitate? Why should we remain passive when the stage is set for us to assert for our rightful place as the regional leader? For too long, we have been on the defensive while our enemies, particularly Afghanistan and India, have waged relentless fifth generation warfare against us. They don't even let us host a cricket tournament in peace. It is time we stop being the victim and go on the offensive. Russia, after the 90s, has shown us the way, forming allies, arming allies, controlling markets, and using strategic instability as leverage. Pakistan must do the same. Our plan, number one, weaponizing our allies. Our defense industry should not just sustain our forces but also supply arms, ammunition, and strategic assets to our friendly neighbors. This is not just about regional dominance, it is about creating a sustainable economic ecosystem of defense, exports, maintenance, and upgrades. Number two, fifth generation warfare. We must master the art of psychological operations, digital influence, and proxy engagement. India and Afghanistan have played this game against us for decades. It is time we flip the board and dictate the narrative. Number three, Danish सुन रहे हो ना? Strategic instability for tactical gains. An unstable enemy is a weak enemy. Just as the West manipulates conflicts for its own benefit, Pakistan must ensure that those who wish to harm us remain preoccupied with their own crises. It's too much to process with the flu, but all of this requires collective will and leadership. We cannot afford the more experiments. Imran Khan is the only leader who are bhai घूम फिर के आ गया ना उधर ही. Is the only leader who understands this opportunity. His vision, mindset, and resilience make him the only person capable of steering Pakistan in the right direction. If we want to dominate this region and secure our future, we must unite behind him before this opportunity slips away. Would love to hear your thoughts on this. Maybe it is time we spark a national discourse on this before it's too late. तो भाई आप कौन हैं? CSS के स्टूडेंट हैं. आपने अपनी उम्र नहीं लिखी. अब मैं आपको क्या ही बात बताऊं यार. अब आपने ये बात बोली है भाई. खान साहब अगर इतने रीजनल डोमिनेंस चाह रहे थे तो मलेशिया का जो उनका एक ट्रिप था जो महातीर ने बुलाया था, दे वांट टू मेक एन अलायंस, तो सऊदी के कहने पे नहीं रुकना चाहिए था. बट देन फिर शहबाज शरीफ ने व्हेन ही सेज बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसका ऑब्वियसली बहुत मजाक उड़ाया गया. बट क्लियरली द सिचुएशन इज कि हमारे बहुत पैसे आते हैं सऊदी से, इमारात से, कतर से, तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है. तो जब हमें पैसे लेने होते तो फिर हम अपनी मनमानी चला नहीं सकते. तो यही मतलब है ना उसका. तो मतलब ये नहीं कि जी उसने बेगर्स बोल दिया हमें. तो भाई जो है फैक्ट वो है यार. IMF क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? अभी घूम फिर के एक ही रोड बनी है कराची में, उसका नाम भी भुट्टो रख दिया, वर्ल्ड बैंक ने उसके पैसे दिए हैं. मतलब पैसे वर्ल्ड बैंक दे रहा है, नाम भुट्टो है उसका, जो मलीर एक्सप्रेस हाईवे व्हाटएवर. तो भाई रीजनल डोमिनेंस की अगर बात है ना तो देखिए ये तो हमने करके देख लिया. ऑफेंस डिफेंस करके हमने बहुत देख लिया. हम कहाँ खड़े हैं. और ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात है भाई, अगर आप आज के दौर से ज़रा कनेक्टेड होते हैं ना तो आप ड्रोन सुप्रीमेसी की बात करते हैं या आप चिप सुप्रीमेसी की बात करते हैं. देखिए माइक्रो चिप्स अब जिसके पास है, स्लैंडी के चिप्स नहीं भाई. आमिर भाई सुने और से, माइक्रो चिप्स का सारा गेम है. ताइवान ने घुटने टिकवा दिए दुनिया को, चाइना समेत. इतना सा मुल्क है, एक दिन में साइकिल पे घूम लो, राइट? पता नहीं कितना बड़ा, सॉरी. बट पॉइंट बी कि वो टेक्नोलॉजी का गेम है भाई. अब ये कि मैं उसको हथियार दे दूँ, उसको हथियार दे दूँ, नो टू कंट्रीज वेज अ वॉर एनी मोर. देखिए यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट इज सेपरेट. उसके अलावा अगर आप देखें ना, नो टू कंट्रीज विद मैकडोनल्ड्स एवर वेंट टू अ वॉर. हाँ, 2013 तक तो ये सच था. थॉमस फ्रीडमैन था एक इकोनॉमिस्ट,
اس کی یہ تھیوری تھی کیونکہ میکڈونلڈس کی پریزنس یہ میں نے بہت بار مینشن بھی کی ہے، اٹ ڈینوٹس کہ ایک ملک کی مڈل کلاس اتنی زیادہ ہے کہ باہر سے کمپنیز ٹم ہارٹنز میکڈونلڈ یہ وغیرہ انویسٹ کریں، اور وہ اپنی پوری انویسٹمنٹ پورا ریسرچ اور انالیسس کر کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں تو جہاں پہ اتنی بڑی مڈل کلاس اوپر ہوتی ہے نا، تو کوئی بھی ملک گھاٹے کا سودا یعنی وار پہ نہیں جاتا، وہ مفاہمت کی طرف جاتا ہے، وہ جاتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف، نہ کہ بھائی آ جاؤ بم پھاڑ دے، اتنی محنت سے سب بنا ہے، آ جاؤ بھی بم کھیل لیتے. کوئی نہیں کرتا. دیٹس وائی انڈیا اینڈ پاکستان وونٹ گو ٹو وار. ہو گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب وارز کا نظام ہو گیا چینج. اب باری ہے، آپ نے یہاں جنگوں کی تو باتیں کر لی کہ بھئی ہم اس کو اسلحہ دے دیں، اس کو اسلحہ دے دیں. اب آپ دوسری چیز کر کے دیکھیں کہ اینیموسٹی ختم کر کے دیکھیں. اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو آپ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. دیکھیں لڑکے تو دیکھ لیا 75-76 سال، اینڈ میں کیا ملا؟ غربت پرو میکس. ٹھیک ہے، تو پھر کیا فائدہ اس سے؟ اس سے فائدہ ہوا ہے چند لوگوں کو ہوا ہے، میسیولی لوگوں کو نقصان نہیں ہوا ہے. تو ایک چیز جب ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، کر کے دیکھ لی، ہو گیا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ بالکل ہی گھٹنے ٹیک دے، میں اس چیز کا بھی حامی نہیں ہوں. انسان مطلب کسی بھی ملک کا ڈیفینس اسٹرانگ تگڑا ہونا چاہیے تاکہ نو کنٹری ہیز دا بالز ٹو بیٹ این آئی آن یو. ابھی نیوکلیر ہے ہمارے پاس، خلی ولی اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. نیوکلیر بنایا ہی اس لیے جاتا ہے، اٹس اے پیسفل ویپن ٹیکنیکلی، کہ بھائی آنا نہیں ادھر. تو وہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا. خلی ولی چھوٹی موٹی اسکرمش ہوتی تھی ابھی نندن والے ٹائم تک، اس کے بعد اب وہ بھی نہیں ہوتی. کافی حد تک ریزولوشن آئی گئے. ابھی بہتر ہے کہ بھائی ٹریڈ کی طرف بات کریں. غربت مٹانی ہے دونوں سائڈ پہ، ٹھیک ہے. ادھر کا بھی چیلنج ہے، ہمارا بھی بہت بڑا چیلنج ہے. ایگریکلچر میں بڑھانی ہے، دوسری چیزوں کو ختم کرنا ہے، ورنہ یہ تو چلتا رہے گا. لڑتے رہو گے مرتے رہو گے، لڑتے رہو گے مرتے رہو گے. تو اس سے نا یہ وہی ہے کہ ایک پہاڑی ہے، جو چڑھ رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہو، پھر آپ چڑھ رہے ہو، پھر وہ آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. اس پہ دونوں کا ٹائم اور انرجی ضائع ہو رہی ہے اور مل کسی کو کچھ بھی نہیں رہا. تو بہتر ہے اینیموسٹی ختم کر کے تھوڑا کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جائیں. میک گڈ ٹریڈ ریلیشنس، اچھے ٹریڈ ریلیشن ضرور بنائیں. بالکل آپ اپنی ایکسپرٹیز لگائیں، اپنے پلانٹس لگائیں اگر اتنی ہمت ہے. بھائی ہم کیا ہی آم دیں گے، ہمیں تو آم بھی نصیب ہو جائے ابھی اس گرمیوں میں تو وہ بھی بہت ہے. تو ابھی چھوڑو یار، ابھی ہم آلریڈی ادھر ادھر سے کر کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا آمنگ پہ چلے گئے. اور پھر دنیا اس چیز کو اچھا سمجھتی نہیں ہے نا. پہلے بھی ہم آمنگ کر رہے تھے ادھر ادھر، تو وی فیسڈ اے لاٹ آف بیک لیش. اب یہ بات ہے بیٹا 96 کی 97 کی، آپ نہیں پیدا ہوئے ہوگے، میں آپ کی ای میل سے ہی بتا رہا ہوں، آپ نہیں پیدا ہوئے ہوگے. تو یہ اس چیز کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ آجا میں ٹاپ پاپ سے بانٹ لیا، تو بھی تھوڑے سے رکھ لے، تو بھی تھوڑے سے رکھ لے، آجا آذربائیجان تو بھی لے لے، تو بھی لے لے. دنیا نظر رکھتی ہے. اور پھر گلوبل پاور جو ہے وہ پھر آپ کا آرم ٹوسٹنگ بھی کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بانٹو آرمز اینڈ ایمونیشن. رشیا سے تیل لیتے نا پھر خان صاحب، نہیں لینا پڑا نا. مصیبتیں آ جاتی ہیں بھائی، سینکشن لگ جاتی ہیں، مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. جے شنکر نے تو لے لیا تھا، اس نے تو بولا تھا میں تو لوں گا، نہیں لے پائے ہم. تو اب خان صاحب والی بات رہی، اٹس اے سبجیکٹو تھنگ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہی واز دا رائٹ پرسن، ٹھیک ہے، اگلے بار الیکشن آئے گا ضرور ووٹ دیں، کوشش کریں اور ہمت نہ ہاریں. مگر یہ کہ پرسنالٹی ڈائریکٹو سے بڑھ کے بھی اگر ہم سوچیں تو آرمنگ ادر نیشنز یا اس طرح سے اس سے ہوتا نہیں ہے. ملٹری ایکسرسائزز آپ کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کی ایک ریلیشنز اچھی بنانے کے لیے بھی ایک ہوتی ہے کہ آپ کی کولیشنز ہوتی ہیں، پارٹنرشپس ہوتی ہیں. بٹ فوکس آن ہیومن ڈیولپمنٹ، فوکس آن ایجوکیشن، فوکس آن ہیلتھ کیئر، فوکس آن کلین واٹر. اپنے ملک میں بھی اچھا کریں، دوسروں کو بھی ایکسپرٹیز بانٹیں. ہمیں اچھی فٹ بال بنانے آتی ہے، بنگلہ دیش کو لگائیں پلانٹ وہاں پہ، بھائی تم بھی اچھی فٹ بالیں بناؤ، ٹھیک ہے. وہ اچھا کپڑا بناتے ہیں، H&M پہ سارا وہی بکتا ہے، وہ ہمیں وہ اسکل سیٹ دیں، مشینری دیں، وغیرہ وغیرہ، رائٹ. یہ بھی کر کے دیکھ لیں. لڑ مڑ کے تو کر ہی لیا ہے بھائی، 70 سال گزر گئے، اگلے 700 اور گزر جائیں گے، اس پہ ہوگا کچھ نہیں. غریب غریب رہے گا، کیونکہ بھیا بم خریدنا زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ ایک ڈرے ہوئے اسٹیٹ میں رہتے ہیں نا، کہ جہاں سب ڈرے ہوئے ایک دوسرے. اب سیکورٹی اسٹیٹ ہے اور سب ڈرے ہوئے ایک دوسرے سے. سو ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ 2 لیئرز اور ایڈ ہو گئی ہیں. اب روڈ کے باہر بھی، ایئرپورٹ کے باہر بھی ایک بن گیا ہے، وہاں بھی اسکیننگ ہوتی ہے آپ کی، رائٹ، ناٹ تھرو اے مشین. وہ پولیس کھڑی ہے، 5 لینے ویون ہو کے 1 ہو جاتی ہے، تو آپ کا 20 منٹ وہاں ضائع ہوتا ہے. سو اب جب بھی آپ کراچی ایئرپورٹ کے لیے نکلیں، آپ کم از کم 4 گھنٹے پہلے نکلیں، کیونکہ 3 گھنٹے تو آپ کے وہی برباد ہو رہے ہیں. تو 20 منٹ کا وہ ہے. پھر وہ یہ پوچھے گا ہاں بھائی ابھی میں جا رہا تھا لاہور. سو وین ایور آئی ایم ڈوئنگ لائک اپ اینڈ ڈاؤن، لٹرلی 1-2 دن کا بھی اگر اسٹے ہوتا ہے تو میں لانگ پارکنگ میں گاڑی لگاتا ہوں.
تو صبح 5 بجے 7 بجے کی فلائٹ تھی، تو 5 بجے میں گیا، وہ باہر ایئرپورٹ کے باہر نا اس نے گاڑی میں چھا، کوئی نہیں، کہہ رہا آپ، میں جی میں لاہور جا رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں آپ ہی ہے پیسنجر؟ میں ہاں، تو کہہ رہے گاڑی، تو میں جہاز میں تو نہیں آئے گی گاڑی، کہہ رہے پارکنگ، مطلب لائک آبویس کوسچن، کیپٹن آبویس، بھائی ہاں پارکنگ میں لگا کے جاؤں گا، دنیا لگا کے جاتی ہے یار، میٹنگ کرتی ہے، شوٹ کرتی ہے، واپس آتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے، نہیں کرنی مجھے اوبر کری، میری اپنی گاڑی ہے، فضول، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف ریسورسز. تو ایسی سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی کہ کوئی سیکیور ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے ڈر رہا ہے، میں اس سے ڈر رہا ہوں، کوئی سیکیور ہی نہیں ہے، عجیب چل رہا ہے بھائی من تک. تو بیٹا ان چیزوں سے اب باہر نکلنے کا دور آ گیا ہے، اب لوگ مینوفیکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں. چائنا نے کتنے نیوکلیئر دے دیے دنیا کو بانٹ بانٹ کے ہیں، چائنا نے اپنی بھائی ٹھیک ہے نا ایکسپرٹیز بانٹی ہے، ڈیٹ بانٹا ہے، تھوڑا سا خرچہ ورچہ کیا ہے. خیر بھائی وہ جس لیول پہ ہیں وہ کھیل سکتے ہیں، اپنی جیب دیکھ کے بیٹا یہ شوق پورے کرو. اب یہ تم یہ جو ہے یہ بانٹ لو، ریوڑیاں تھوڑی ہے کہ جو بانٹنی ہے، سینکشنز لگ جاتی ہے بھائی. تو یا تو اتنا دل جگرا ہے، اتنا گردہ ہے، پھر ایک راشن پہ آ جاؤ نا، ایک بریڈ ملے گی اور ایک دودھ ملے گا، ملک کا چھوٹا ڈبہ، اور ایک بھائی یہ راشن ہے، پھر یہ کھانا. پھر جب ہوگی نا ہائپر انفلیشن، وہ جس میں بجری لے کے جاتے ہیں نا، اس میں پھر کرنسی لے کے جانا ڈب روٹی خریدنے. یہ کرنا ہے کیا بھائی؟ دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، یہ کوئی الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہے. اب ان چیزوں سے باہر آئیں گے، وہ انڈیا تباہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نہ ہم انڈیا تباہ کریں گے نہ وہ ہمیں تباہ کریں گے، مگر اس خواہش میں ہم شاید اپنے آپ کو تباہ کر لیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آگے بڑھیں یار، اب ان چیزوں سے باہر ہیں، بہت ہو گیا. تھینک یو. دیکھیں فاطمہ، میں آپ ہی کے لیے بنا رہا ہوں، حالانکہ میری طبیعت ابھی بھی صحیح نہیں ہے. And as the time goes, it's catching up to me, but اپریشیٹ کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.